अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टॉप 10 पाकिस्तान और मैं हूं सईद आयरा। नाज़रीन, मसला है कश्मीर एक दो दिन, एक दो महीनों या कुछ सालों की बात नहीं, बल्कि ये दिहाइयों का मसला है। कश्मीरियों की जिद्दोजहद अपने हक के आज़ादी खुद मुख्तारी के लिए, अपने हक के खुद इरादियत के लिए, ये भी कोई नई बात नहीं है। लेकिन हम इस तमाम तर जिद्दोजहद की तरफ बावजूद ये देखते हैं कि मसला कश्मीर अभी भी हल तलब है। अभी भी भारत की जानिब से हर दूसरे रोज़ एक नया मज़ालिम का सिलसिला या एक नई जो टेंशन है वो उस वादी में हमें देखने में आती है। लेकिन उसके नतीजे में जो वादी में जितनी भी जिद्दोजहद है, जितनी भी कोशिशें हैं, वो किसी भी हवाले से कम नहीं हुई हैं। लेकिन अभी उनकी सिचुएशन क्या है, गुज़िश्ता साल अभी तकरीबन 1 साल मुकम्मल होने वाला आया है कि जब हम ये देखते हैं कि भारत की जानिब से जो कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत थी, उसको ख़त्म करने के हवाले से एक कोशिश की गई थी। उसके असरात क्या रहे हैं, इस खित्ते में कश्मीर की हैसियत क्या है, इसके हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नज़ीर हुसैन, प्रोफेसर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डीन है फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज़ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हिस्सा लेने का। सर, जैसे अभी मैंने ये बात कही है कि ये दिहाइयों का मसला है। पाकिस्तान का उसके ऊपर अपना एक मौक़िफ़ है, भारत का अपना एक मौक़िफ़ है और कश्मीरी जो इस तमाम तर चीज़ों को फ़ेस कर रहे हैं, उनका अपना एक मौक़िफ़ है। अगर हम देखें कश्मीर की हैसियत को जोग्राफ़ियाई हवालों से, सियासी हवालों से, तो आप उसे किस तरीके से देखते हैं कि क्या अहमियत है इस पूरे खित्ते में, कश्मीर में अमन की, और वो कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है इस खित्ते की मुआशी और सियासी सूरत-ए-हाल को बेहतर करने के हवाले से? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया बुलाने का। और दूसरा ये है कि कश्मीर पाकिस्तानियों के धड़कन में, दिल में और रूह में घूमता है, क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना का फरमान है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। लेकिन कश्मीर के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है। हमारे दरियाओं का सिलसिला, हमारी सड़कों का सिलसिला, हमारे पहाड़ों का सिलसिला, सब का सब जो है वो कश्मीर से जाके मिलता है। जैसे भी आपने बात की कि एक इम्पोर्टेंस है, सदियों से ये एक मसला चला आ रहा है। क्या ये सिर्फ भारत की अब एक अना का मसला बन चुका है कि वो अब कश्मीर के अपने मौक़िफ़ से नहीं हटना चाहता, या उसके पीछे कोई मुआशी या सियासी मुहरकात या उनके फ़वाइद भी पोशीदा हैं कि जो उन्हें अपने इस मौक़िफ़ से हटने नहीं दे रहे? नहीं, पहले तो ये था कि जब 370 आर्टिकल एक इंसर्शन किया गया था, जैसे आपने अभी इब्तिदाइये में भी फरमाया कि एक कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत थी, वो बरकरार थी, और शेख अब्दुल्ला और नेहरू के एग्रीमेंट के बाद ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं। तो लेकिन कुछ अरसा तक कांग्रेस की गवर्नमेंट तक और पहले बीजेपी की गवर्नमेंट तक ये अना का मसला था। लेकिन अब तो बाकायदा एक हिंदुत्व एजेंडे के तहत कश्मीर में ना सिर्फ एथनिक क्लिंजिंग की जा रही है, बल्कि डेमोग्राफिक चेंज भी किया जा रहा है। अभी जैसे उनका लेटेस्ट जो ये है, जो वो नेशनलिटी दे रहे हैं, जी, बिल्कुल। हिंदुओं को, जो गैर या कश्मीरी हैं, उनको उनको कश्मीर में। उनको कश्मीर में बसा रहे हैं, तो ये आप देखें डेमोग्राफिक चेंज करने की वो कोशिश कर रहे हैं कि आज के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, और पिछले 1 साल से कर्फ्यू लगा हुआ है, लोग अंदर बंद हैं, तो वो समझ रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा। आप ये ना सिर्फ ये देखिए, बल्कि ये देखिए कि उन्होंने गैर मुल्कियों को भी, और इंडिया के जितने बड़े बिजनेसमैन हैं, अबानीज़ हो गए, वो 100 करोड़ डॉलर का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। तो सारा डेमोग्राफिक चेंजेस इसलिए लेके आ रहे हैं कि कश्मीरियों को बदतरीज जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता हम सप्रेस करेंगे। पहले ये अना का मसला था, लेकिन अब ये बाकायदा एक हिंदुत्व एजेंडा के तहत बीजेपी की गवर्नमेंट, आरएसएस जो है वो इसमें आपको एक मालूम हुई होगा कि इस वक़्त जो नॉर्मल फ़ौजी है या पैरामिलिट्री फ़ौज है कश्मीर में, उसके साथ-साथ जो आरएसएस के गूंज़ हैं, वो कश्मीरियों पे अटैक कर रहे हैं, वो कश्मीरियों को अगवा कर रहे हैं, वो उनकी जो इबादत गाहें उनको तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये बाकायदा, इसमें कोई गलत बात नहीं, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी कई बार कहा है, ये एक सिस्टमैटिक जो है वो आरएसएस की एक अंडरस्टैंडिंग है, जिसको वो मौतरूफ़ करते हैं फाशिस्ट आइडियोलॉजी है, कि अपनी ऑपोज़िशन को बिल्कुल ख़त्म कर देना। और ये सिर्फ़ कश्मीर में नहीं है, भारत की कई रियासतों में यही सिलसिला जारी है। जो आरएसएस के गूंज जो हैं, वो एक ख़ास आइडियोलॉजी के तहत भारत को जो है वो हिंदू स्टेट कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जब हम ये देखते हैं कि जैसे भी आपने बात की है कि भारत का रवैया सिर्फ कश्मीर में ही नहीं बल्कि खुद भारत के अंदर भी अगर हम देखें तो अब वहाँ पे बहुत सारी तहरीकें उनके इन रवैयों के खिलाफ उठनी शुरू हो गई हैं। दूसरी तरफ हम ये देखें कि जो ये इलेक्शंस करीब आते हैं तो जो भारत का रवैया है और ये तमाम तर जो एग्रेशन है उसमें भी ज्यादा तेजी आ जाती है। तो क्या कहीं ना कहीं भारत की पूरी जो सियासत है वो इस मसला कश्मीर पर और ये जो मजहबी बुनियादें हैं उसके ऊपर बेस कर रही है,
یا پھر اس کے علاوہ بھی کوئی ایک سوچ ہے, کوئی ایک ایجنڈا ہے جس کو لے کر وہ اس پورے خطے کے امن کو برباد کرنے کے در پہ ہیں؟ دیکھیے ان کا تو بڑا عرصے سے یہ خواہش ہے کہ جو چندر موریہ کی امپائر ہے اس کو ہم ریوائیو کریں, اور جتنا بھی یہ ساؤتھ ایشیا یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے یا مڈل ایسٹ ہے یا سینٹرل ایشیا ہے, یہ ان کے سوے میں ہو, اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ مل کے اس کے ساتھ وہ بھارت کا جو پرانا خواب ہے اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش میں. دیکھیں ان کے دو ایجنڈاز ہیں. ایک ڈومیسٹک ایجنڈا ہے جس میں بڑے فاشسٹ ہیں, بڑے خطرناک ہیں, وہ نہ صرف مسلم مینورٹی کا بلکہ کرسچن, دالت, ہر قسم کی مینورٹی کو جی ان کی انتہا پسندی ہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو ہی تحت کیا جائے. بلکہ اس میں یہ کہوں گا کہ بھارت کے اندر سے بہت سی آوازیں اٹھتی ہیں, کانگریس سے بہت آوازیں اٹھتی ہیں, جو علم و دانش کے وہاں پہ لوگ ہیں وہ اس بات کو بڑا, لیکن جو بھارت کا جو ایکسٹرنل رویہ ہے وہ عجیب و غریب ہے. اس میں یہ ہے کہ دے وانٹ ٹو شو دیم سیلف ویری پیسفل, ویری لبرل ان ٹرمز آف کہ جی ہم اکانومی کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, یہ کرنا چاہتے ہیں. تو ان کے دو رویے ہیں, لیکن دونوں میں ایک ہی چیز ہے کہ پہلے لوکل سپریشن کر کے, ڈومیسٹک سپریشن کر کے, تو ان کا ایجنڈا جو ہے ہندوتوا کو آج دیکھیں آپ, بڑی عجیب بات ہے, آج 21ویں صدی ہم بیٹھے ہوئے ہیں. نیپال جو ہے ایک چھوٹی سی ٹائنی اسٹیٹ ہے, ہندو اسٹیٹ ہے, لیکن وہ بھی بھارت سے تنگ ہے. نیپال تنگ ہے, سکم تنگ ہے, تبت تنگ ہے, سارے ان سے تنگ ہے. تو اس کا وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہی ہے کہ بھارت کا جو توسیع پسندانہ رویہ ہے یا ان کا جو ایک پالیسی ہے, یہ بڑی کیلکولیٹڈ پالیسی ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, بڑی کیلکولیٹڈ پالیسی ہے. تو وہ اس خطے کو پورا قبضہ کرنا چاہتے ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا بھارت کی ایک اندرا گاندھی تھی وہاں پہ پرائم منسٹر, تو اندرا ڈاکٹرن مشہور ہو گئی تھی. انڈو ڈاکٹرن یہ تھی کہ جو ساؤتھ ایشیا کے مسائل ہیں وہ صرف بھارت ہی حل کرے گا, اور کسی کو اس میں آنے کا کوئی موقع نہیں دیا جائے گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ 21ویں سینچری میں نیپال جیسی اسٹیٹ جو ہے, سکم جیسی یا تبت جیسی اسٹیٹ جو ہے, وہ بھارت کے خلاف کیوں کھڑی ہوئی ہیں؟ کیونکہ ان کے جو عزائم بڑے توسیع پسندانہ ہیں. بنگلہ دیش ان سے ناراض ہے, کوئی خطے کا ایسا ملک نہیں جو ان سے ناراض نہ ہو. لیکن انفارچونیٹلی وہی پاور گیمز آتی, پاور پالیٹکس آتی ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ فی الحال ان کے پیچھے ہے کہ جی ہم نے چائنا کو کرٹیل کرنا ہے, تو لہٰذا آپ یہاں کے کاؤ بوائے بن گئے ہیں, جو آپ چاہتے ہیں وہ کریں. لیکن ایسا ہوگا نہیں. خطے کے ممالک بھی, پاکستان بھی, اب تو چائنا اور بھارت کی بھی جو ابھی کشیدگی بڑھ رہی ہے لداخ کے معاملے میں, اس میں میرا خیال ہے بھارت کو منہ کی کھانی پڑے گی. اور یہ کب تک یہ سلسلہ جاری رہے؟ جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے نیپال کے ساتھ جو ہے بھارت کے تعلقات خراب چل رہے ہیں, دوسری طرف ابھی چائنا کے ساتھ لیٹسٹ ہی ہم دیکھتے ہیں کہ لداخ کے مسئلے پر ہمارے سامنے ایک کانفلکٹ آیا ہے. پاکستان کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ تو ایک صدیوں پرانی, اور جب سے پاکستان بنا ہے تب سے یہ چل رہی ہے. یہ پورا جو ایک کانفلکٹ ہے, اور کشمیر علیحدہ ایک کوسچن مارک بنا ہوا ہے, اور وہ ایک ہیومن ٹریجڈی کے طور پہ سامنے آ رہا ہے. تو یہ جو اس خطے میں ہم امن کی بات کرتے ہیں, ہم سی پیک کے تھرو معیشت کو بہتر کرنے کی بات کرتے ہیں, تو اس پر کتنے اثرات مرتب کر رہا ہے بھارت کا یہ رویہ, اور کیا ہم اس دور میں اس تمام تر سچویشن کے ساتھ ترقی اور پراسپیرٹی کی جو ہم باتیں کرتے ہیں وہ ہم اچیو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں 3 باتیں آپ کی بات میں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دیکھیں ہماری بھی کچھ کمزوریاں ہیں, پاکستان کی کمزوریاں ہمیں ماننا چاہیے, ان کو انکار نہیں کرنا چاہیے, اور انڈر دی کارپیٹ ان کو نہیں ڈالنا چاہیے. ہماری 2 کمزوریاں بڑی بہت بڑی, ایک سیاسی عدم استحکام ہے اور معاشی عدم استحکام ہے. یہ جو ہے یہ کشمیر کے معاملے پہ بھی ہمیں بہت مسائل پیدا کر رہا ہے, اور بھارت کے معاملے میں بھی. لہٰذا بھارت کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکام آئے. جب بھی ہمارے پاس معاشی اور سیاسی استحکام آئے گا, ہم مضبوط ہوں گے. انٹرنلی جب دیکھیں نا ہم مضبوط ہوں گے تو ایکسٹرنلی آپ مقابلہ کر سکتے ہیں. کشمیر کا معاملہ ہو یا بھارت کا معاملہ ہو, تو وہ کبھی بھی دیکھیں سی پیک از اے گیم چینجر. پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ سی پیک سے, اس لیے نہیں کہ چائنا اور پاکستان کی کوئی بہت زیادہ, چائنا کے اپنے انٹرسٹ ہیں کہ سی پیک یہاں سے گزرے گا, گوادر جائے گا, گوادر سے یہ آگے جائے گا, آگے سے پھر فلاں جب چائنا کے چائنا سے بھی دیکھ, چائنا اور ابھی ایران کے آپس میں جو $400 بلین کے معاہدے ہوئے ہیں, تو وہ کہاں سے جائیں گے؟ آسمان سے تو نہیں جائیں گے نا, تو سی پیک سے. تو بھارت بھی نہیں چاہتا, امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان اس خطے میں استحکام پذیر ہو سیاسی طور سے اور معاشی طور سے. جب بھی پاکستان مضبوط ہوتا ہے, آپ کو معلوم ہے, آپ اینکر ہیں, آپ کو یہ چیزیں دیکھتی رہتی ہیں, ہمارے ناظرین بھی یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی پاکستان مضبوط ہوتا ہے کوئی نہ کوئی قدغن لگ جاتی ہے, کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے. ہمیں بھی سول سرچنگ کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستانیوں کو, پاکستانی سیاستدانوں کو, پاکستانی اداروں کو سیاسی اور معاشی طور سے جب ہم مستحکم ہوں گے, ہم بھارت کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں اور باقی ممالک کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں. لہٰذا سی پیک کی جو مخالفت ہے بھارت کی, وہ اسی لیے کہ پاکستان کسی طور سے بھی معاشی طور پر استحکام
پذیر نہ ہو. جب ہم مستحکم ہو جائیں گے ہم کشمیر کا مسئلہ بھی زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں اور بھارت کے ساتھ بھی زیادہ بہتر. ابھی تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں بھارت میں, 1 to 10 ہے ہر لحاظ سے, اکانومی کے لحاظ سے, پاپولیشن کے لحاظ سے, ہر چیز پہ آپ دیکھیں, لیکن پھر بھی ہم مقابلہ کر رہے ہیں, حکومت مقابلہ کر رہی ہے, ادارے مقابلہ کر رہے ہیں, آپ مقابلہ کر رہی ہیں, عوام مقابلہ کر رہے ہیں, سب جگہ ہم جا رہے ہیں, کر رہے ہیں. اچھا سر, ہم دیکھتے ہیں تقریباً 1 سال مکمل ہونے لگا ہے کہ جب کشمیر کی خصوصی حیثیت کو آرٹیکل 35A اور 370 کو ختم کیا گیا تھا. اس 1 سال کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ کیا ان تمام تر آرٹیکلز کے ختم ہونے سے کشمیر کی جدوجہد, کشمیر کا کاز وہ ایفیکٹ ہوا ہے کہیں نہ کہیں, یا ابھی بھی جو کشمیریوں کی ریزسٹنس ہے وہ ان جو بھارتی عزائم ہیں ان کے خلاف ایک مضبوط دیوار ثابت ہوگی؟ ظلم بڑھے اور امن بھی ہو, کیا ممکن ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جتنا وہ کشمیریوں کو پشنگ ٹو دا وال کریں گے اتنا وہ زیادہ وائلنٹ ریئیکٹ کریں گے. اگر کشمیر بھارت میں لوگ, جب انٹرنیشنل کمیونٹی میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 1 سال کرفیو لگا کے کشمیریوں کو اندر بند کر کے وہ اپنے عزائم کامیاب ہو جائیں گے, تو آئی ایم سوری. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں اس وقت آپ کے چینل پہ بیٹھا ہوں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں ایک ریسرچر ہوں, مجھے حقیقت معلوم ہے, گراؤنڈ ریالٹیز کا مجھے معلوم ہے. کشمیری اور زیادہ وائلنٹ ہو جائیں گے, کشمیری اور زیادہ. ابھی دیکھیں کرفیو میں, کووڈ-19 میں بچے بچیاں لوگ باہر نکل رہے ہیں نا, وہ ریزسٹنس شو کر رہے ہیں نا, جیسے بھی جتنی بھی ہے. اور ابھی ہمیں بھی ہے, جس دن کرفیو کھلا, آپ دیکھیں عوام کا سمندر جو ہے وہ باہر آ جائے گا. اور یہ ان لوگوں کے منہ پہ بھی تماچا ہے, بھارت کے اندر بھی اور کشمیر کے اندر بھی, جو ابھی بھی بھارت کو اپنا ساتھی سمجھتے ہیں, اپنا دوست سمجھتے ہیں. یہ ہمارا اور کشمیر کا رشتہ اس طرح نہیں ہے کہ ایک اسٹیٹ ہے اور دوسرا ایک نان اسٹیٹ ایکٹر, اور یہ صدیوں پہ محیط ہے. آپ کلچر دیکھ لیں, ہسٹری دیکھ لیں, لینگویج دیکھ لیں, جو چیز, مذہب دیکھ لیں, جو چیز آپ اٹھائیں گے کشمیر اور پاکستان, کشمیر اور پاکستان, کشمیر اور پاکستان. یہ جغرافیائی لحاظ سے بھی یہی چیزیں ہیں, یہ معاشی لحاظ سے بھی, معاشرتی لحاظ سے بھی یہی ساری چیزیں ہیں. تو لہٰذا اگر 1 سال میں لوگ یہ اگر سمجھتے ہیں کہ نہیں کشمیر کی موومنٹ ڈائی ڈاؤن نہیں ہوئی, زیادہ بڑھ گئی ہے, بلکہ میں تو آپ سے یہ کہوں گا کہ انٹرنیشنل فوراز پہ ڈائسفورا نے بہت بڑا کام کیا اس پہ, کہ اب وہ انٹرنیشنل فوراز پہ ڈائسفورا جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو گیا. امریکہ میں, نارتھ امریکہ میں, یورپ میں, باقی ممالک میں اب وہ لوگوں کے پاس جا رہا ہے, پٹیشننگ کر رہا ہے. ابھی تو اویئرنیس زیادہ بڑھی ہے میں سمجھتا ہوں. اور یہ اگر بھارت سمجھتا ہے 1 سال, میں تو کہہ رہا ہوں پچھلے صدیوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. کشمیریوں کی جو ایک دھڑکن ہے آزادی کی, وہ آپ بند نہیں کر سکتے, وہ آپ چھپا نہیں سکتے. اچھا سر, ہم دیکھتے ہیں کہ کرونا کے بعد پورا ایک ورلڈ آرڈر چینج ہوتا ہے, لوگوں کی ترجیحات بدل جاتی ہیں, اور ساتھ ہم کہتے ہیں کہ آنے والا جو دور ہے یہ شاید یہ ایٹامک یا نیوکلیائی جنگوں کا نہیں, کلیش آف سیولائزیشنز کا دور ہوگا. شاید ہم آنے والے دنوں میں پانی پہ اتنا نہیں لڑیں گے جتنا ہم اپنی ان تہذیبوں اور ان تمام تر چیزوں پہ. جب پورے دنیا کی ڈائنامکس, ان کی تھاٹس, ان کی ترجیحات بدل رہی ہیں, اس کے مقابلے میں انڈیا کی طرف سے یہ جو ایک ملک کا ایک رویہ ہے وہ پورے خطے میں عدم استحکام کا باعث بنا. انٹرنیشنل کمیونٹی کا رویہ اس کی طرف کیا ہے, اور کیا یہ وہ درست رویہ ہے؟ کشمیر اتنی ہی توجہ یا اسی طرح کے رویے کا مستحق ہے؟ دیکھیں, ہم بین الاقوامی سیاست کے طالب علم ہیں, اور ہمارے ناظرین بھی یہ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے پاور پولیٹکس کا. آپ کے نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ کہاں سے کمپیٹیبل ہیں. امریکہ اس وقت چاہ رہا ہے کہ بھارت کے ساتھ وہ زیادہ بہتر تعلقات, کیونکہ اس نے چائنا کو کنٹین کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ بھی 70 سالوں سے وہ لوگ امریکہ سے بڑے اچھے تعلق, لیکن جب بھی ان کا دیکھیں آف اینڈ آن ہو جاتا ہے. جب ان کو ہماری ضرورت ہوتی ہے تو ہم چلے جاتے ہیں, جب ہماری ضرورت نہیں ہوتی وہ نہیں چلے جاتے. یہ ساری پاور پولیٹکس ہے. میں ایک بہت تلخ بحقیقت آپ کے سامنے گزارش کرنے کی کوشش کروں گا, لوگوں کو معلوم ہے لیکن میں اس کا اعادہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں. آپ یورپ کو چھوڑیے, آپ نارتھ امریکہ کو چھوڑیے, کتنے عرب مسلم ممالک ہیں جن کے بھارت کے ساتھ ایکسلنٹ معاشی تعلقات ہیں. ابھی مودی صاحب کچھ ہمارے عرب ممالک کے دوستوں کے پاس گئے بھی تھے, کتنے ارب ڈالرز کے انہوں نے ان کے ساتھ معاہدے کیے ہیں, انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. تو ہم اس صورتحال میں کیا کر سکتے ہیں یا کیا دیکھ سکتے ہیں؟ تو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ڈبل سٹینڈرڈ ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ کہاں سے ان کو فائدہ دے گا, ادروائز تو یہ کچھ بھی نہیں. اور میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو, پاکستانی اداروں کو, پاکستانیوں کو
اپنی معاشی صورتحال کو بہتر کرنا ہے، اپنی سیاسی عدم استحکام کو ختم کرنا ہے. یہ جو ہم اسمبلیوں میں اور جگہ جگہ ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ اچھال رہے ہیں، اس کو کائنڈلی بند کیا جائے اور ایک یونائٹڈ سٹینس کے ساتھ ہم سامنے جائیں. یہ چھوٹی چھوٹی پٹی ایشوز ہیں، گھر میں بھی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن گھر کی لڑائیاں کبھی باہر نہیں نکلتی. تو ہمیں انٹرنیشنل فورا میں انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ کشمیر جو ہے وہ پچھلے کئی دہائیوں سے پس رہا ہے، اور خاص طور سے پچھلے 1 سال سے، جب سے وہاں پہ کرفیو آیا، یہ آیا، تب سے یہ جو چیزیں ہیں یہ زیادہ ہو گئی ہیں. لیکن کشمیری بھی کبھی بھی جو ہے وہ آرام، یہ تو سلگتی ہوئی آگ ہے، آپ کبھی بھی بھڑک جائے گی، کبھی بھی یہ کھل جائے گی. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 1 سال میں ہم نہیں کر سکتے، آپ دہائیوں میں نہیں کر سکتے بہت. اور ایک بات آپ کے تعاون سے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ڈبیٹس ہیں، جو ڈسکشنز ہیں، اس کو ہم پاکستان کی حد تک محدود نہ رکھیں، اس کو انٹرنیشنل فورا دیکھیں. اس وقت آپ کے پاس ایک چھوٹی سی ڈیوائس ہے جس کو موبائل کہتے ہیں، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، کتنے انسٹاگرام ہیں، آپ ان کے ذریعے کشمیر کا پیغام کیوں نہیں آگے پہنچا؟ جی بالکل، میں یہی سوال آپ سے تقریباً کرنا چاہ رہی تھی کہ آج جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم بہت سارے سوشل میڈیا فارمز ہیں اور ہمارا میڈیا ایک بہت بڑا ایک فورم ہے، کیا میڈیا اور سوشل میڈیا نے کشمیر کی کاز کو اسی طریقے سے ہائی لائٹ کیا ہے جو اس کا حق تھا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا، بالکل نہیں. حق کیا ہے؟ میں تو کہتا ہوں عشر عشیر بھی ہم نے پورا نہیں کیا. ہم ایک ہیش ٹیگ اس پہ ٹویٹر پہ چلے جاتے ہیں یا اس پہ فیس بک پہ چلے جاتے ہیں، ہم ایک ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں. وہ ٹرینڈ ابھی تک ہمارا نہیں بن سکا انفارچونیٹلی. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. نہ صرف یہ کہ پاکستانیوں کی طرف سے، بلکہ کشمیریوں کی طرف سے، جو کشمیری باہر ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کم از کم 4 ملین کشمیریز جو ہیں اس وقت دنیا میں موجود ہیں. یورپ ہو گیا، نارتھ امریکہ، انگلینڈ میں ہو گیا، بہت جگہ. تو انہوں نے ابھی تک اس کو ٹرینڈ کو نہیں اپنایا. اور اگر یہ کیا جاتا، ٹھیک ہے، وہ پٹیشن سائن کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، لیکن ایک کانسٹنٹ ایک چیز ہوتی ہے، ریگولر ایک چیز ہوتی ہے جس کو آپ ریگولرلی، کیونکہ دیکھیں نا، اب جو فیس بک اور یہ جو جس کو آپ سوشل میڈیا کہتے ہیں، یہ تو انسٹنٹ ہے. ایک چیز آئی دوسری چلے گی، دوسری. اس کو ریگولرلی کرنے کی ضرورت ہے. میں اور آپ اکیلے نہیں کر سکتے. دیکھیں، میرے بھی 500-600 فیس بک فرینڈز ہوں گے، آپ کے بھی. تو اگر ہم ایک ہیش ٹیگ بھی چلا دیں تو آپ یہ دیکھیں کہاں اس کا سلسلہ چلا جاتا ہے. آپ نے بڑا اچھا اشارہ کیا اس سوشل میڈیا کی طرف. اس کو بیٹر یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم نے 5 سے 10% بھی یوز نہیں کیا فار دا بینیفٹ آف دی کشمیریز. اور کشمیری تو بیچارے اس وقت اندر پسے ہوئے ہیں نا. ٹھیک ہے، ہم ان کی ہاتھ سے اگر نہیں کر سکتے مدد، تو کم از کم زبان سے اور اس ہیش ٹیگ سے تو کر سکتے ہیں. تو اس کو ایکسپلائٹ کرنے کی، اس کو یوٹیلائز کرنے کی افیکٹولی بہت بڑی ضرورت ہے، اور ہم اس کو ابھی تک ایکسپلائٹ نہیں کر سکے. سر، آپ کے خیال میں جاتے جاتے یہ ایک سب سے اہم سوال ہے ہمارا کہ کشمیر کے مسئلے کا ایک پیسفل سلوشن کی جب ہم بات کرتے ہیں، جب ہم اس ساؤتھ ایشیا میں کشمیر کی حیثیت کی بات کرتے ہیں، تو اس حیثیت کو منوانے کے لیے، اس کی پیسفل ریزولوشن کی طرف جانے کے لیے آپ کے نزدیک وہ کون سی چیزیں ہیں جس کو اگر ہم فالو کریں تو ہم اس خطے کے امن کے ساتھ ساتھ کشمیر کا جو ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے اس کو بھی حل کر سکیں؟ دیکھیں، 70 سالوں سے کئی اس میں ریزولوشنز کی طرف چیزیں گئی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی تک انٹرنیشنل فوراس پہ، جس کو ہم دنیا کی سب سے بڑی عدالت سمجھتے ہیں، یونائٹڈ نیشنز، اقوام متحدہ کے اینلز میں، ان کی ہسٹری میں ابھی تک یہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ہے، وہ موجود ہے. افیکٹولی اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، یہ اب آپ کی اور ہماری شاید ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے. پاکستان کو دیکھیں، میں نے پاکستان کی فارن پالیسی بھی لکھی ہوئی ہے کہ اس میں کشمیر کی پالیسی کیا ہے. ہم پاکستان نے کشمیر کو بیک برنر پہ بھی ڈالا، کشمیر کو ایکٹیو بھی کیا، کشمیر کو نان ایکٹیو بھی کیا، کشمیر کو رکھ کے ہم نے تجارت بھی کی، وغیرہ وغیرہ، بہت سی چیزیں آئی ہیں. لیکن بھارت یہی سمجھتا رہا ہے کہ ہم اس کو کیا کہتے ہیں، ڈائجسٹ کر، نہیں، ڈائجسٹ نہیں ہو رہا یہ مسئلہ بہت. لہٰذا اس کو ہمیں ایک آؤٹ آف دا باکس سولوشن کی طرف جانے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کئی کولیگس جو ہیں، ابھی ینگ ابھرنے والے لوگ ہیں. ہمارے ایک کولیگ نے بڑی اچھی اس پہ کتاب بھی ابھی لکھی ہے کہ کشمیر کا کیا ریزولوشن ہونا چاہیے. دیکھیں، پہلے تو پاکستان بھی نہیں مانتا تھا، معافی چاہتا ہوں، کہ کشمیری بھی ایک حصہ ہیں اس ڈسپیوٹ کا. پہلے تو یہ پلیبسائٹ کی بات ہو رہی تھی نا، انڈیا اور پاکستان کا. نہیں، کشمیریز بہت بڑی طاقت ہے. ابھی دیکھیں، انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہم نہیں لکھ رہے، پاکستانی نہیں لکھ رہے، لوگ لکھ رہے ہیں جو کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف جا رہے ہیں، کانفلکٹ ٹرانسفارمیشن کی طرف جا رہے ہیں. وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ابھی ایک کوئی آسٹریلین آتھر ہے، انہوں نے ایک 4 سٹیجز فارمولہ بنایا ہے کہ جی آپ پلیبسائٹ کروائیں. پلیبسائٹ وہ کہتے ہیں ریجنل پلیبسائٹ کروائیں. ریجنل پلیبسائٹ کروا کے پھر آپ اس کو ایک اوپن کریں اور دیکھیں کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں. ہمیں امید ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں. دیکھیں، کشمیر کی وجہ سے کئی مسائل رکے ہوئے ہیں. گلگت بلتستان کا مسئلہ رکا ہوا ہے، آزاد جموں اینڈ کشمیر کا مسئلہ رکا ہوا ہے، کئی چیزیں رکی ہوئی ہیں.
تو آپ کے فورا سے ہم تو آوازیں اٹھا رہے ہیں کہ آؤٹ آف باکس ایک سولوشن ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا. لیکن بھارت، میں آخر میں یہی کہوں گا، بھارت زبانی کلامی کوئی بات نہیں سنتا، نہ وہ سننا چاہتا ہے. اس کو یہی ہے کہ وہ جب تک اس کو بات جو ہے دوسرے طریقے سے نہ سمجھائی جائے وہ بڑی مشکل ہے. دیکھیں ابھی ایک اور فیکٹر آ گیا جس کو ہم چائنا فیکٹر کہتے ہیں. کشمیری جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی طرف تو دیکھ رہے ہیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہم نے ان کو مایوس کر دیا تو چائنا ایک بہت بڑا فیکٹر آ جائے گا. پھر اس وقت شاید وہ باتیں نہ ہوں جو اس وقت ہم سوچ رہے ہیں. تو اس کا یہی ہے کہ آؤٹ آف باکس سولوشن اس کو کرنا چاہیے، اور جتنی فورسز ہیں، کشمیری ہیں، پاکستانی ہیں، انٹرنیشنل فورا ہے، ان کو یوٹیلائز کریں اور اس کا حل نکلے گا. اور جب تک اس کا حل نہیں نکلے گا ساؤتھ ایشیا میں ترقی نہیں آ سکتی. ساؤتھ ایشیا میں ترقی نہیں آ سکتی تو دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ سر. کشمیر کی ترقی، کشمیر کی آزادی اس خطے کے امن کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے. ابھی جب ہم 21ویں صدی کی بات کرتے ہیں، جب ہم ترقی اور ایک شیئرڈ ڈیسٹنی کی بات کرتے ہیں، تو یہ خواب اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک یہ خطہ پرامن نہ ہوگا. اور کشمیر یقیناً اس خطے کے امن کا ایک بہت بڑا اسٹیک ہولڈر، ایک بہت بڑا پارٹنر ہے. مل کر کوشش کرنی چاہیے، صرف پاکستان اور بھارت کو نہیں بلکہ کشمیر اور اس کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، ان کو بھی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.